अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं और वो है अदालतों से ये जो स्टे लिया जाता है, हुक्म इम्तनाई लिया जाता है। अक्सर केसों में अक्सर पार्टियां अदालतों से स्टे लेती हैं, तो इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकला राजा आमिर अब्बास और मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनसे हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। खालिद अब्बास साहब और राजा आमिर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सर, राजा आमिर अब्बास साहब, पहले आपसे पूछते हैं। आप तो सर नैब के इदारे में भी रह चुके हैं, आपने बड़े बड़े केस डील किए हैं और आजकल सर ये बल्कि शुरू से ये एक सिलसिला आ रहा है, ये जो अदालतों से लोग जो हैं ये स्टे लेते हैं, हुक्म इम्तनाई लेते हैं। हाल ही में आज अखबार में एक बहुत बड़ी खबर छपी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो बिरादर नस्बत में उनके जो है बहनोई हैं, उनका एक केस है, एक प्लॉट का सिलसिला था। तो वो कई बार अभी तक उसको कब्ज़ा नहीं मिला, कई बार उसने पोजेशन ले ली, लेकिन उसके जो बतौर उस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि कब्ज़ा माफिया वाले दोबारा स्टे ले लेते हैं। तो अक्सर सर ये अदालतों में लोग आते हैं, स्टे ले लेते हैं और आप सॉरी टू से आप ही वकला हजरात ये स्टे ले लेते हैं। तो क्या ये अदालतों को इसको तो इस पे क्या करना चाहिए, क्योंकि अवामों में बड़ी एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना है जो अक्सर उनके केसों में लोग स्टे ले लेते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सोहेल खान, देखिए, स्टे एक कानूनी प्रोविज़न है। कानून में स्टे लेने का और स्टे देने का इख्तियार, लेने का इख्तियार किसी भी फरीक को है। ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने काउंसिल के ज़रिए आएगा और अदालतों ने वो स्टे देना है, किसी ऑर्डर को सस्पेंड करना है, क्योंकि उसको अगर वो नहीं करेंगे तो ऐसा इर्रिपेरेबल लॉस हो सकता है कि वो पूरा केस ही ख़त्म हो सकता है। लेकिन बात यह है कि कहीं भी कानून को अगर आप मिसयूज़ करेंगे, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से अगर होगा, तो फिर ये होता है कि वो कानून अपनी जगह पे कानून सही होता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही होती है या ग्राउंड पे या अदालतों में जो हमें नज़र आता है कि सालों साल स्टेज चलते रहते हैं, ये वो चीज़ है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी देखना है और जो वकला की तंजीमें हैं उन्होंने भी देखना है कि जनाब किस अंदाज में इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। हालांकि जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें ये दिया हुआ है कि सरकार के ख़िलाफ़ जो स्टे है वो गालिबन 6 माह से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। 6 माह के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि इस मुल्क में गरीबों के साथ साथ जो माफियाज़ हैं, बड़े बड़े, चाहे वो ऑयल के माफियाज़ हैं, चाहे वो लैंड ग्रैबर्स की शक्ल में माफिया हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो चीनी है, ये क्या करते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर आता है, हालिया आपने देखा कि वो एक केस हुआ था जिसमें ड्यूटीज़ वगैरह वापस दी गई, तो उसमें भी ये हुआ कि सालों साल वो अदालतों से स्टे ले लेते हैं। और स्टे में ये होता है कि स्टे लेने के बाद वकला क्या करते हैं, उस केसेस में पेश नहीं होते या लंबी लंबी तारीखें ले लेते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा सिर्फ इस चीज़ में है, फ्री कैन को, जो वो पार्टी होती है या वो जो माफियाज़ होते हैं, कि हम 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी तरीके से निकाल जाएं। होता क्या है कि इस मुद्दत में अगर तो कोई ऐसी ड्यूटी या किसी SRO के ख़िलाफ़ या किसी नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टे लिया हुआ है, तो वो तमाम अपना बिज़नेस कंप्लीट कर लेते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा जाते हैं, उसके बाद भले से स्टे ख़त्म हो जाए। बल्कि हमने तो देखा है कि स्टे पे यहाँ पे हुकूमतें भी चलती रहीं, सियासी हुकूमतें, कि जनाब ठीक है स्टे है, ये नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, ये नहीं हैं, ये वज़ीर आला हैं। आपको याद होगा कि एक वज़ीर आला स्टे पे चलता रहा काफ़ी अर्सा। तो बात ये है कि इसको अगर ख़त्म करना है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट और बार ने मिल के, और हालिया जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो CPC में काफ़ी तरमीम ला रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी तरमीम ले आएँ कि जिसमें ये लिख दिया हो कि आफ्टर 2 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ्स ऑटोमेटिकली किसी भी फरीक की दरख्वास्त पे ये ख़त्म करना मैंडेटरी होगा, शेल होगा। तो इससे ये होगा कि मुकदमात दवालत भी नहीं इख्तियार करेंगे और जो लोगों को नुकसान होता है कि वो अपने ज़मीनों पे वापस नहीं ले सकते क्योंकि अदालत ने स्टे दिया हुआ है, और उनमें फ्रस्ट्रेशन और मायूसी आ जाती है, जिसके नतीजे में हमारा जो कानूनी सिस्टम है उस पर लोग एक सवालिया निशान उठाते हैं। अच्छा मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब, अगर आप, चूँकि आप भी एक लॉयर हैं, ये जो स्टे लेते हैं इस पे ज़्यादातर वकीलों का ही रोल होता है। एक वकील के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पार्टियाँ आ जाती है, एक पार्टी है और वो स्टे कर लेती है, तो इसमें तो सर वकीलों का ही रोल है ये।
وکلا حضرات ہی یہ اسٹے لیتے ہیں. تو کیا ایز اے وکیل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگ جب آپ کے پاس ایک کیس آ جاتا ہے تو صرف آپ اپنے صرف فیسوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یا آپ اس کیس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے اس میں میرٹ ہے اس کیس پہ تاکہ یہ کیس میں ٹیک اپ کروں اور دوسری مخالف پارٹی جو ہے اس کے خلاف میں اپنے کلائنٹ کو اسٹے دے دوں؟ دیکھیے وکیل کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کلائنٹ اپنا کیس لے کر آتا ہے تو ان دی فرسٹ انسٹانس وہ اس کیس کو پڑھے دیکھے سمجھے اور پھر وہ اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے اور جب وہ دیکھے کہ وہ اپنے اس کے کلائنٹ کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، اس کا ایک سٹیک ہے اس کے اوپر، اس نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون جو ہے وہ سٹے کی یا انٹرم ریلیف کی جو پروویژن ہے سول پروسیجر کوڈ میں اور باقی جو قوانین ہیں، یہ ایک شہری کا آئینی اور قانونی حق ہے. اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ وکیل صاحبان جو ہے وہ ان کو مورد الزام ٹھہرانا اس میں جو ہے یک طرفہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل جو ہے اس کا تو کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلائنٹ کی کیس کو سمجھے اور پھر اسے عدالت میں داخل کرے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون جو ہے اس قانون اس وقت موجود ہے، یعنی اسٹے دیا جانا جو ہے یہ ایک ریاست میں ایک شہری کا اسٹے کسی انٹرم ریلیف لینا اس کا آئینی حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون کے اندر ہی کوئی فلاح ہے یا صرف یہ وکلا کا ہی جو ہے اس کے اندر کوئی نقص ہے یا پھر ہم کہ جوڈیشل آفیسر جو ہیں وہ اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے. یہ جو عامر عباس صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ آپ کو مل جل کر اس قانون کے مس یوز کو روکنا ہوگا. اب کیسے یہ ممکن ہے؟ اب یہ اچھا اگر اس کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے بات یہ ہے قانون اپنی جگہ موجود ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ وکیل چلیں آپ کے مطابق کسی وکیل نے کوئی کیس صرف اپنی فیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹے جو ہے وہ فائل کر دی اپلیکیشن اور وہ اسٹے لینا چاہتا ہے، تو پھر یہ ذمہ داری جو ہے یہ ایک جوڈیشل آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کیس اس کے پاس آئے تو یہ اس کا کام بالکل نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو ایز اٹ از جو ہے کوئی اسٹے گرانٹ کر دے. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں نا، قانون میں CPC میں یہ پروویژن موجود ہے کہ جب کوئی کیس سول جج کی عدالت میں کوئی کیس فائل کیا جائے تو وہ جوڈیشل آفیسر پہلے اس پلینٹ کے کنٹینٹس کو دیکھے اور یہ چیز اس بات کا تعین کرے کہ کیا کوئی کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. مطلب جج جو جس کے خلاف جس کے سامنے اسٹیک ہے جس کے پاس وہ جا رہا ہے. جی. اور دوسری بات سر میں یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کیسز ہی فریولس ہوتے ہیں. اگر آپ اس انالوجی پہ اسٹے کی اہمیت کو یا اسٹے کو آپ ڈسکریج کریں گے یا کہیں گے کہ جو لوگوں کو ریلیف نہ ملے تو پھر ایسی صورتحال میں تو وہ جو جینون کیسز ہیں ان کو بھی جو ہے نا. اچھا وہ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹے کا مطلب یہ بالکل ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ اسٹے ہو گیا تو اب دیکھیے نا جیسا کہ عامر عباس صاحب نے فرمایا کہ اس میں ایک پروویژن CPC کے اندر اب بھی موجود ہے کہ جب ایک سوٹ فائل ہوتا ہے تو اس سوٹ کے فائل ہونے کے بعد اگر انٹرم اسٹے دے دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال، ٹو بی آن سیف سائڈ. دیکھیں نا انصافی کو بچانے کے لیے اگر انٹرم ریلیف دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف قرینہ انصاف ہے بلکہ ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں ان کے مطابق بھی، کیونکہ اگر آپ فوری طور پر اگر ریلیف کسی شہری کو نہیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعویٰ یا اس کا گریوینس انفیکچس ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ بات اب بھی CPC کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی سوٹ فائل ہوتا ہے اس پہ اسٹے ہوتا ہے تو ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو ودن 30 days اپنا جواب دعویٰ داخل کرنا ہوتا ہے. اور یہ قانون بھی آج کی موجود ہے کہ اگر وہ 30 دن کے اندر اپنا جواب دعویٰ داخل نہیں کرے گا تو اس کا جو ڈیفنس ہے یا حق دفاع ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ضروری ہے قانون میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قانونی اصلاحات کی یا CPC کے اندر ریفارمز جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، بالکل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانے کی جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ سے بھی لائر سائڈ سے بھی زیادہ دونوں اطراف سے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایٹ لیسٹ جو قوانین آپ کے موجود ہیں، جیسے ابھی ریفر بھی انہوں نے کیا کہ آپ کو ایک مدت ہوتی ہے جس کے بعد اسٹے جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 6 مہینے زیادہ جو موجودہ قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کروانے کی جو ہے نا وہ زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ قانون میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہماری مقننہ ہے جس کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے. اگر ایسی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی سچویشن ہے اور وقت اور حالات کے مطابق اگر وقت اور حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ وقت کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے
اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آئین میں قانون میں اگر کوئی ترمیم لانی ہے تو یہ کام متنوع کا ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اچھا عامر عباس صاحب، یہ ٹھیک ہے، یہ طے ہے، یہ قانون ہے اور باقاعدہ یہ مطلب ہے یہ ججوں کی اور یہ جوڈیشری کی، لوور جوڈیشری کی، یہ ان کی ڈسکریشنری ہے کہ وہ اسٹے دیتی ہے. لیکن حال ہی میں آپ کو سٹارٹ میں بھی میں نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بہنوئی ہیں عبدالاحد خان صاحب، انہوں نے ایک پلاٹ کا تھا، اس نے والد صاحب نے پلاٹ لیا تھا، پھر وہ 2008 میں پھر اس نے اسٹے لیا گیا اور اس نے پھر وہ اسٹے ہٹوایا بھی، لیکن اس کو دوبارہ 3-4 دفعہ اب پھر اس نے اس پلاٹ پہ پھر چار دیواری بھی قائم کی، لیکن اس کے بعد دوبارہ اسٹے آ گیا. تو ان حالات میں سر یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ کورٹ کی ڈسکریشنری ہے، عدالت کی ڈسکریشنری ہے، اسٹے مل سکتا ہے، کسی کا اگر حق مجروح ہو رہا ہے تو اسٹے ملنا چاہیے، مل سکتا ہے. لیکن اس کیس میں وزیر اعظم والے کیس میں جو اس کے جو بہنوئی ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ آ رہا ہے، اور تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسی عدالتیں، ایسے کورٹس جو کہ بار بار اسٹے دیتی ہیں، اس پہ پھر آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا وہ بہنوئی ہے تو یہ ایسے ہو رہا ہے. ادھر کتنے بہنوئی، کتنے باپ، نہیں، میرا یہ مطلب یہ نہیں کہ وزیر اعظم جی. کے ساتھ ہو، یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے. بات عباسی صاحب نے کی، میں نے بھی شروع میں کہا کہ مس یوز کو روکنا ہے. بار سٹیز نہیں ملتے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر ایک دفعہ سٹے ویکیٹ ہو گیا ہے تو اس کے خلاف تو آج اخبار میں آیا ہوا ہے، آج اخباروں میں آیا نہیں. ہوا ہے. تو اگر مطلب یہی ہے کہ ایک دفعہ سٹے ملا ہوگا، پھر اس کو اگر ویکیٹ کروا لیں گے تو پھر یہ جو سٹے ہوتا ہے عباس صاحب نے خبر پڑھی 3-4 دفعہ اس کی انٹرلوکیٹری آرڈر ہوتا ہے. اس کے خلاف تو اپیل بھی نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ نارملی اس کو انٹرٹین کرتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ انٹرم آپ کا ایک وہ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف ہوئی ہے تو اس کا راستہ کہیں میڈیا پہ نہیں ہے. اسی عدالت میں اسی فریق نے جس کے خلاف سٹے ہوا ہے اس کو جا کے اپنا کیس میرٹس پہ لڑے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اتنے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس کو کوئی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں، یا تو جو کوئی پولیٹیکلی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز چلتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ بھی ہوتا ہے، اٹس اے فیکٹ کہ جناب آپ درخواست لگائیں باقی آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سٹے والے کیسز نیچے الماریوں کے شیلف میں دب جاتے ہیں اور عدالتوں میں وہ لگتے ہی نہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے؟ یہ اس کے بڑا لیے اچھا میں پوائنٹ نے آپ نے آپ کو بتایا کہا کہ کہ اس کے لیے یہ جو صرف وکلا سنیے، تنظیمیں جو ہیں، وکلا سپریم کورٹ تنظیم- بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، پوری وکلا برادری، جی ان کو پھر آگے آنا چاہیے، سپریم کورٹ میں رجوع کرنا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں نوٹس لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ سہیل صاحب، اتنی سادہ چیزیں یہ نہیں ہیں. اس ملک میں خالی سٹے ایک مسئلہ نہیں ہے. اس ملک کے ہر ادارے میں سر مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم Problems ہیں. اس پہ وہ تو ٹھیک ہے وہ ہر تو جگہ ہے. جی، جی. اگر ہم یہ سمجھے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے اور وکلا تنظیم اور یہ بیٹھیں گے، ہمارے جو لٹیگنٹس ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ جناب آپ چھوڑ دیں، آپ کو میں اتنی فیس دے رہا ہوں، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ مجھے فائنل ریلیف لے کے دینا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ بس مجھے سٹے دلا دیں. تو بات وہی ہے کہ جب تک مافیاز کو اور ان لوگوں کو سٹے، خالی سیول کیس میں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جی زمین پہ ہو گیا، یہاں پہ سزا یافتہوں کو سٹے مل گیا، انٹرم بیل مل گئی، وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور کیس وہیں کے وہیں پڑے رہ جاتے ہیں. تو یہ پورے سسٹم کو آپ نے درست کرنا ہے، نہ صرف کہ جناب ایک کا پلاٹ کی حد تک یہ مسئلہ سر نہیں ہے. سسٹم تو پورا سسٹم کو ٹھیک لیگل کرنا سسٹم کی ہے، وہ بات تو ایک کر براڈر لیتا ہوں. سینس ہے نا. ہم لیگل سسٹم کی بات کر رہا ٹوٹلی ہوں. اس لیگل حوالے سے، سسٹم میں اس حوالے سے، سٹے کے حوالے سے اس کو آپ بھی- کی تجویز کیا ہوگی ایز اے لائر، میری ایز اے سینئر لائر؟ میری تجویز یہ ہوگی کہ جو پاکستان کی جیسے پہلے جوڈیشل کانفرنسز ہوتی تھی، 2-3 سینئر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ ججمنٹس تو دے دیتے ہیں. وہ اکثر ججمنٹس میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی متاحت عدالتوں کا، کیونکہ باقی وہ اداروں کو تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، اپنی متاحت عدالتوں کو دیکھیں. اور جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیریٹ کے 2 پہیے ہیں، وکلا اور لیگل. تو جو ہماری سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اگر کہیں پہ ایسے ہو رہا ہے، ہم نے بڑے جید قسم کے یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، جو سی پی سی کو ایسے سمجھتے ہیں. ثاقب نثار صاحب، عباسی صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ سی پی سی کی حد تک سول پروسیجر کی حد میں ایک اتھارٹی تھے. کھوسا صاحب کرمنل سائڈ پہ ایک اتھارٹی تھے، لیکن انفارچونیٹلی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کے کہیں اور کچھ کرنے کے
یہ چاہیے کہ یہ بیٹھ کے ان سسٹم کو درست کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں. لا کمیشن ہے، ریفارمز کی باتیں ہیں، وہاں بیٹھ کے مسودے تیار کریں اور حکومت کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، تو یہ جس طرح دو سینئر وکلاء کے نے آپ نے سنی بات، تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور ایک بڑا ایک اہم ایشو ہے، لہٰذا اس کو ترجیح بنیادوں پر بار کونسلز کو اور لیگل فریٹرنیٹی کو دیکھنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.